अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं और सबसे करीबी और मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप के साथ औलाद का है। फिर इसके बहन भाई इस दुनिया में आते हैं, फिर उसकी फ़ैमिली बनती है, ख़ानदान बनता है। फिर एक मियाँ बीवी का एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता इंसान की लाइफ में आता है। इस तरह इंसान की फ़ैमिली में एक्सटेंड जब होती है तो पड़ोसी, दोस्त वगैरह सब कुछ उसके शामिल हो जाते हैं। इन तमाम रिश्तों की ताल्लुकात की एक ज़िम्मेदारी होती है, एक एहसास होता है, एक खूबसूरती होती है, इनकी पासदारी भी होती है। फिर एक दूसरे का साथ देना, मोहब्बत और ख़ुलूस का रिश्ता, सिंसियरिटी होती है, दुख और दर्द में यानी गम खुशी में साथ होना, एक दूसरे के लिए एहसार कुर्बानी देना, केयर करना, अल्टीमेट जो है रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की कदर करना। ये तमाम जो रिश्ते के एहसासात हैं, जज्बात हैं, ये अल्लाह ने इंसान में डाले हैं। तो जब इंसान एक सिस्टम के तहत इस दुनिया में फ़ैमिली के साथ रहता है तो तमाम रिश्ते उसके साथ आस-पास होते हैं। उनमें उसको बैलेंस भी रखना होता है, उनमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होती है, उसमें एक दूसरे की केयर भी करनी होती है। और कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे टॉप का जो रिश्ता है माँ बाप का औलाद का है, जिसके बारे में बेशुमार हदीस और कुरानी आयात हैं। इसी तरह एक नेक औलाद जो है माँ बाप के लिए सदका जारिया बनती है। फिर हम देखते हैं एक बहुत खूबसूरत रिश्ता यानी मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसमें अनकंडीशनल जो लव है यानी अल्टीमेट लव जिसे कहते हैं, केयर है और एक दूसरे के साथ निभाना, एक दूसरे का लिबास करार देना, ये तमाम बातें इस रिश्ते में आ जाती हैं। और ये बहुत ही एक देखा जाए तो एक ही बहुत ही केयरिंग रिश्ता है। अब हम देखते हैं इस दुनिया में इन तमाम रिश्तों के साथ इंसान रहता है, उनको बैलेंस रखने की कोशिश करता है, अगरचे इन रिश्तों में कहीं न कहीं दरार, गैप या फ़र्क भी आ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन फिर भी इन रिश्तों की जो मोहब्बत है, सदाकत है, मज़बूती है, एहतराम है, स्टिल रहता है। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट से कि कुरान पाक की रूह से देखते हैं कि इस्लाम की सबसे बड़ी जो मोहब्बत करने वाली चीज़ है इस दुनिया में, उसकी अपनी ज़ात के बाद उसके लिए माल, दौलत और औलाद यानी बेटे ख़ास तौर पे हैं और यही फिर इंसान की आज़माइश भी हैं। सूरह कहफ आयत 46 में हम देखते हैं कि अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन, यानी कि ये औलाद जो माल सब कुछ है इस दुनिया में, ये सब महज़ एक ज़ीनत है, खूबसूरती, आराइश के लिए है। तो वर्ड जो यहाँ यूज़ हुआ है ज़ीनत यानी कि ज़ा या और नून बाप दराबा से ज़ाना या ज़ीनू किसी चीज़ को खूबसूरत या आरास्ता सजाना। और इसी तरह यहाँ दूसरा वर्ड जो यूज़ हुआ है अलबनून, अलबनून क्या है? बेटों के बारे में कहा गया है ख़ास तौर पे, यानी कि अगर देखें नेचुरली ख़ास तौर पे इस दुनिया में देखें आप जनरली, बल्कि अरबों में ये था कि उनका अगर कोई बच्चा पैदा होता था जब, तो वो अगर लड़का होता था तो उनके चेहरे खुशी से दमकते थे और फ़ख्र से बुलंद होते थे बानिस्बत लड़की के। अब ये एक नेचुरल इंसान की फितरत अल्लाह ने रखी है। हालाँकि देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों जो हैं बराबर हैं, दोनों के फंक्शंस अलग हैं, दोनों की ड्यूटीज़ अलग हैं अगर इंसान समझे तो। बहरहाल बनून का ख़ास तौर पर अल्लाह ने वर्ड कुरान पाक में बेटों के लिए यूज़ किया है और ये इब्न की जमा है और यही बनून जब आता है एज़ अ मुज़ाफ़ ग्रामर में तो ये बनू बन जाता है, जिससे हम सुनते हैं कि बनु हिजाज़ है, बनु तमीम है, बनु हाशिम है। और हम देखते हैं कि यही बनू, इससे पहले अगर या हरफ़ निदा आ जाए तो फिर बनी आदम या बनी इसराइल बन जाता है, यानी कि इसराइल के बेटों, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था। अब इन्हीं तमाम रिश्तों को आप ज़रा अपने ज़हन में रखें और इनकी जो मोहब्बत, तक़द्दुस और प्यार है सबको ज़हन में रखते हुए तसव्वुर करें कि क़यामत का जो मंज़र है, उसके लम्हात हैं। सूरह मोमिनून में जैसे कि सूरह आयत 101 में है कि जैसे ही सेकंड सूर फूँका जाएगा और तमाम लोग जब दोबारा से ज़िंदा होंगे तो हर शख्स उस हालत में होगा कि उसको अपने सिवा दूसरे किसी रिश्ते का, किसी जानने वाले का, किसी का कोई होश ही नहीं होगा। यानी वो कोशिश करेगा अपनी अपनी फ़िक्र में होगा। इन्हीं रिश्तों की पाकीज़गी, तक़द्दुस और जो उनकी जो आपस में एहतराम बताया गया है, जहाँ एक तरफ इस दुनिया में रहते हुए कुरान पाक में, वहाँ ये रिश्ते क़यामत में जो है ऐसे हो जाएंगे कि एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। ऐसा क्यों होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। इस बात को ज़रा गौर करते हैं। जैसा कि सूरह अबसा आयत 34 में है कि इसी चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ने बयान फरमाया है कि यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन व युग़नीही। अब इस आयत को ग्रामेटिकल वे में हम ज़रा उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब क्या है कि यौमा उस दिन, यफ़िर्रु, अब यफ़िर्रु का क्या मतलब है? ये गैर सही फ़ेल है, वर्ब है और बाप दराबा से जब आता है तो ये फ़र्रा यफ़िर्रु बनता है, मतलब फ़रार होना या भागना। उसके बाद अल मरऊ का वर्ड यूज़ हुआ है। ये अल मरऊ का वर्ड क्या है? ये आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया है कुरान पाक में, यानी कि तमाम आदमी उस दिन, ख़ास तौर पे तमाम आदमी को बोला गया है।
اور قرآن پاک میں آدمی کے لیے جو ہے نارملی رجل کا ورڈ بھی آیا ہے، لیکن ال کے ساتھ یہ خاص طور پہ یہاں ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور عورت کے لیے یہاں قرآن پاک میں کہیں پر بھی ال کے ساتھ ورڈ نہیں آیا جیسے المراتو، بلکہ حدیث میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے کہ الدنیا متاع و خیر متاعها المرات الصالحات، یعنی کہ تو المرو کا ورڈ جو آدمی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ من اخی ہی یعنی اپنے بھائی سے، پھر و امی ہی اپنی ماں سے، پھر و ابی ہی اپنے باپ سے، و صاحبتی ہی اپنی بیوی سے، یعنی کہ سب سے بھاگے گا۔ اب کیوں بھاگے گا؟ یہ وہ فکر ہے، وہ پریشانی ہے کہ جو آگے بیان ہو رہی ہے، لکل امری، یعنی کہ ہر مرد، پھر دوبارہ سے ورڈ یوز ہوا ہے حالت جر میں کہ ہر مرد جو ہے اس وقت، ان منہم یعنی ان میں سے جو ہوں گے تمام مرد کے تمام، یوم ایزن اس دن، شان عجیب سی حالت میں ہوں گے، خاص حالت میں ہوں گے، وہ یغنی ہی یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے بے پرواہ، بے فکر ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون آس پاس ہے، کیا رشتے ہیں، ایسی ان کو فکر ہوگی۔ اور یہ یغنی کا ورڈ کیا ہے؟ غائن نون اور یا ہے، باپ سمع سے آتا ہے، غنیہ یغنا، بے پرواہ ہونا، بے فکر ہونا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت میں بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت ایسی ایک عجیب سی حالت ہوگی، دہشت کی، فکر کی، پریشانی کی، اپنی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو کلیئر بالکل قرآن پاک نے بتایا کہ وہ تمام رشتے جو ہیں وہ سائڈ میں ہو جائیں گے۔ اب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ورڈ جو ہے المرء، میں نے بتایا جو مرد کے لیے یوز ہوا ہے، لیکن عورت کے لیے امرأتن کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں امرؤن کا ورڈ خاص طور پہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کچھ قرآن پاک کا اسلوب ایسا ہے، تو یہی امرؤن کا ورڈ دو جگہ اور قرآن پاک میں مرد کے لیے عمران حالت نصب میں اور امرئین کا ورڈ حالت جر میں آیا ہے، جیسے سورہ مریم 28 آیت میں ہے حالت نصب، اور اسی سورہ میں لکل امری سورہ عبسہ میں یہ حالت جر میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان ورڈز کی، ان لفظ کی، الفاظ کی ہم جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو صاحباتی ہی کا ورڈ بھی اس آیت میں ہے۔ اب صاحباتی ہی کیا ہے؟ یہ مؤنث ساتھی یعنی دوست کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بیوی کے لیے۔ اب قرآن پاک میں عورت کے لیے ورڈ جو ہے ڈفرینٹ الفاظ آئے ہیں، انسا یعنی کہ فیمیل مادہ کے لیے، ایک عام عورت کے لیے امراتن کا ورڈ ہوا ہے، اس کی جمع نساؤن ہے، یعنی عورتیں، بیویاں، اور نسواتن بھی آیا ہے خاص معاملے میں عورتیں۔ اسی طرح زوج کا ورڈ بھی آیا ہے جوڑے کے میننگ میں، اور یہ اس طرح کے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح ماں کے لیے جو ورڈ جو ہے کہ کا ورڈ جو ہے وسیع میننگ میں استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج میں، یعنی ایک تو آپ کے ریئل مدر یعنی والدہ کے لیے، پھر جدی پشتی جو آپ کی جو نسلیں چل رہی ہیں ان کے لیے بھی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، جیسے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا کو ہم کہتے ہیں کہ ام البشر ہیں، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو اصل جو حقیقت ہے الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے، الخبائث جو ہے یعنی شراب کو کہا جاتا ہے، اس لیے کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اور رسپیکٹ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں یعنی ان کی مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین، تو کا ورڈ کافی وسیع میننگ میں ہے، یہاں پر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابی کا ورڈ یعنی کہ باپ کے اب ہے ایکچولی، اور یہ بھی باپ، دادا، پردادا یعنی نسلوں کے سینس میں استعمال ہوا ہے۔ تو مطلب اتنے وسیع میننگ ان ورڈز کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ آپ کو پوری پکچر کلیئر رہتی ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح سے تمام کے تمام انسان، تمام رشتے جو ہیں ایک دوسرے سے فرار ہوں گے، بھاگیں گے، بے پرواہ ہوں گے۔ اب ہم دنیا میں انسان کی فکر کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی فکر پریشانی ہوتی کیا ہے ایکچولی۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دنیا میں اسٹیبل کرتا ہے، فیملی بناتا ہے، بھائی کی فکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے بھائی کا رشتہ دیکھیں اب، کہ اس کی فکر، اس کی ہیلپ کرنا، جاب، بزنس وغیرہ۔ پھر انسان کو پریشانیاں، مسائل، ٹینشنز آتی ہیں تو اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے پہلے وہ۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑتے، ان کی ہر حالت میں لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن پھر ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیوں میں، اپنی فکر میں، یا اپنے مصائب کی وجہ سے جو ہے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو رشتہ، اگلا رشتہ بیان ہوا ہے کہ بیوی کا رشتہ، جس کو انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن پھر ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں اس دنیا میں، واقعات ہیں کہ بیوی کو بھی انسان اپنے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسا رشتہ جو بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو انسان بہت ہی مشکلیں چھوڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے انسان آخری حد تک چلا جاتا ہے، یعنی جیل بھی جا سکتا ہے، جرائم بھی کرتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، بزنس، پراپرٹیاں بناتا ہے، غرض وہ ہر کام کرتا ہے جس سے اس کی نسل یعنی بیٹے جو ہیں وہ عیش کریں اور آگے بڑھے نسل۔ لیکن پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی ساری فکریں ہیں۔ اب اسی بات کو اگر ہم دیکھیں کہ سورہ معارج میں آیت 10 اور 11 میں دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یعنی کیا مطلب ہے کہ کوئی جگری دوست جو ہے اپنے دوست کو نہ پوچھے گا اس دن۔ یہ وہی سیم حالات، سیم سچویشن ہے قیامت کی۔ حالانکہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، رشتہ دار بھی دکھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں دوستی کی مثالیں کتنی اعلیٰ اعلیٰ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہی دوست ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ پھر مجرم یعنی گناہ گار جو ہوں گے وہ اپنے اس
یعنی کہ انجام کو جب ان کو پتہ ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہیں گے کہ ہماری اولاد بھی بنی ہی و صاحبتی ہی و اخی ہی و فصیلاتی ہی، یعنی جو فصیلت کیا ہے، اپنا خاندان ہے جو اس کو پناہ دیتا تھا، جو اس کی تحفظ کرتا تھا، اس کو بھی کہیں گے کہ لے لو، گروی لے لو، فدیہ لے لو، ہم سے لے لو ان سب چیزوں کو، بیوی کو، بیٹے کو، بھائی کو، خاندان کو، بس ہمیں کس طرح سے بچت ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لوں میں۔ لیکن آگے آیت میں لکھا ہوا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا، اپنے دوستوں کو دیکھے گا، لیکن بری حالت میں ہوگا، دہشت میں ہوگا، بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ میاں بیوی کو دیکھ کر بولے گا کہ بتا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کیا، بیوی بولے گی کہ بہت اچھا، بہت پیار محبت، اچھا سلوک کیا، تو وہ بولے گا کہ آج مجھے جو ہے اپنی یہ حصے کی ایک نیکی دے دو، تو بیوی کہے گی کہ آج تو مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے دے دو تم۔ یہی سوال بیٹا باپ سے بھی کرے گا، ایک دوسرے سے کریں گے لوگ۔ یعنی ایسا نفسی کا عالم ہوگا دہشت کا کہ لوگ جو ہیں اپنی فکر میں دوسروں کے جو ہے وہ فکر سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو یہی بات اس قرآن پاک کی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں گے تمام رشتے دنیا میں جو ہیں وہ آپ کو جہاں محبت، تقدس، پیار، آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے، وہاں پر اس وقت کیا ہوگا۔ اسی بات کو ایک اور جگہ سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت 15 میں دیکھیں کہ کیا ورڈ ہے، لا تزیرو، یعنی نہیں بوجھ اٹھائے گی۔ اب کیا ہے، کیا مطلب سمجھنے کا، کہ اس میں جو مادہ یعنی کہ جو ورب یوز ہوا ہے، واو، زا اور را، باب دربا سے، وزرا یزیرو، یعنی بوجھ اٹھانے کی میننگ میں۔ اور اگر ہم بولے لا تزیرو، نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، یعنی وازرت کیا ہے، بوجھ اٹھانے والی۔ اب وزرا جو ہے بوجھ کو کہتے ہیں، اور اخرا کسی دوسری کا۔ اب اس کو گرامیٹیکل میں اگر سمجھیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ وزارہ اور یزیر جو ہے بوجھ اٹھانے کی میننگ میں ہوتا ہے، اور اگر جو بوجھ اٹھانے والا ہو، اگر مذکر فاعل جو ہوتا ہے اس کو وازرون کہتے ہیں، اور مؤنث کو کہتے ہیں اٹھانے والی کو وازرتن۔ اور اسی طرح اخرا دوسری کے لیے استعمال ہوا، مؤنث کے لیے۔ تو اگر لا تزیر وازرتن وزرا اخرا، یعنی کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات میں، کتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جب ساری باتیں ہم سب کو کلیئر ہیں، یعنی سورہ عبسہ کی آیت کے حوالے سے بھی، اور دوسری دیکھیں فکر کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے جو انسان کو ان رشتوں سے ہٹائے گی، اس کو ڈائیورٹ کرے گی، وہ اوائڈ کرے گا ایک دوسرے کو دیکھنے سے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے۔ خود غرضی، سیلفش جو انسان کی جو حالت ہوگی وہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اس کو اسی وقت جو ہے احساس ہو چکا ہوگا کہ میں نے اب کہاں جانا ہے، تو وہ اپنے راستے ڈھونڈ رہا ہوگا، اپنے لیے پریشان ہوگا، اور یہی اس کو پریشانی جو اس کو فکر ہوگی دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ آپ دیکھیں یہاں تک انسان کی پریشانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جو ہیں اس دن ننگے بدن اٹھیں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تمام لوگ ایک دوسرے کی سطر بھی دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کی یہ حالت ہوگی کہ ننگے لوگ بھی ہیں لیکن آپ کو یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ان ساری باتوں کا جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہیں، آیات اور قرآن پاک کی حدیثوں، ان باتوں کا مقصد کیا ہے، باٹم لائن یعنی کہ اصل سمری کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم اپنے رشتوں کو سنبھالتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہاں اگر یہی سپورٹ اور یہی ہیلپ جو ہے، یہی کیئر جو ہے، اگر ہم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں تو کتنا اچھا ہو۔ آپ سوچیں کہ جہاں آپ اس دنیا میں ہر لحاظ سے اپنی فیملی کی، اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہوں، کامیاب ہوں دنیا میں، وہ دنیا میں آگے بڑھیں، تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ جب اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے تو ہمارے ساتھ ہماری فیملی کے ممبر بھی جنت میں جائیں، پھر کیوں نہیں جائیں؟ اگر وہ آپ کا کوئی فیملی کا ممبر یا کوئی جاننے والا دوست، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس راستے پہ نہیں ہے اور جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی ہم سب نے ساتھ جنت میں جانا ہے، جیسے دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اخلاص، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئرٹی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اسی طرح آخرت کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ رشتوں کی اصل تو ریئل سنسیئرٹی جو محبت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ ساتھ جنت میں جائیں، ایک دوسرے کا ابھی سے ایک دوسرے کا خیال کریں، بتائیں، ان کو اچھی باتیں بتائیں۔ تو یہ تو تبلیغ ہے، بتانا، ایک دوسرے کو سمجھانا، نصیحت کرنا، اور ایک دوسرے کو سیدھے راستے پہ صراط مستقیم میں ڈالنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے اس کا سارا، کہ آپ جب قیامت کے روز ہم لوگ جب وہاں ایک دوسرے کا سامنے آئیں تو ہمیں پھر وہ والی بات نہ ہو، ہمارے اندر شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو، سیڈنس نہ ہو،
دکھ نہ ہو کہ بھائی ہم نے ان کو بتایا نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. تو اگر آپ صحیح ہیں اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی ذمہ داری یہی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں یہ چیزیں پتہ ہیں, نالج ہے, علم ہے, قرآن و حدیث پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں پہلے میں, پھر دوسروں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ, صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہی پیغام ہے قرآن و حدیث کا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں, اٹیچ لوگ ہیں, فیملی ممبرس, ان کا جن رشتوں کی ہم نے بات کی, ان کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ پھر قیامت کے روز ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں اور ایک ساتھ جنت میں جائیں. آئی ہوپ کہ آپ سب میرا میسیج سمجھ گئے ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے اس راستے پہ چلنے کی. اللہ حافظ.